बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पीडीएम इस वक्त इंतशार का शिकार है, बल्कि इसके ख़त्म हो जाने की बातें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च से कबल नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा किया है और इस्तीफ़ों को आखिरी ऑप्शन करार देते हुए लॉन्ग मार्च से कबल इस्तीफ़ों से इनकार कर दिया है। इस पर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हैं, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो इस हवाले से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉकआउट करके अपनी भरमी का खुल्लम खुला इजहार भी कर दिया था। पीडीएम में इख्तलाफात और लॉन्ग मार्च के मुलतवी होने का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर डाला जा रहा है। मौलाना का शिकवा यह है कि पीडीएम की 9 जमातें इस्तीफे और लॉन्ग मार्च पर मुत्तफिक थी, मगर एक जमात यानी पीपल्स पार्टी सिर्फ वही वजह बनी है जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च मुलतवी करना पड़ गया। इस बारे में JUIF के सेनेटर रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने जरदारी साहब का नाम लेकर कहा कि जरदारी इजलास में बात बनाने के बजाय बिगाड़ने की बात की। लेट्स वॉच अब्दुल गफूर हैदरी। जबकि मरियम नवाज भी पीपल्स पार्टी की क़यादत से नाराज हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट में नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर एस्टैब्लिशमेंट से डील करने का इशारा भी दे दिया। मरियम नवाज की ट्वीट में लिखा गया है, कल का दिन बुरा नहीं था जब आपको ये पता हो कि क्या हो रहा है। सच तो ये है कि सिलेक्टेड को परेशान होना चाहिए, उसे नाकारा समझा जा रहा है और मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सेनेट में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर भी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी अपनी सीनियर रहनुमा शहरी रहमान को अपोजिशन लीडर नामजद करना चाहती है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी सेनेट में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार के लिए डट गई है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पीडीएम ने अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को दिया था। पीडीएम का इत्तेफाक था कि नून लीग अपोजिशन लीडर नामजद करेगी, इसीलिए नून लीग ने आजम नजीम तारड़ को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। PMLN, पीपल्स पार्टी और पीडीएम बहुत सारे मामलात हैं जो तय पाना जरूरी है। ये इख्तलाफ राय कैसे पहुंचा, आगे क्या होने जा रहा है, इस बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान हमारे साथ मौजूद है। उस मीटिंग में जहां से इख्तलाफात का आगाज हुआ या खुलकर सामने आए, उस मीटिंग में भी साथ रही है। वेरी वार्म वेलकम टू यू शहरी रहमान साहिबा। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुलतवी होने की जिम्मेदारी कबूल करती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब आप ही के कांधों पर डाली जा रही है? देखिए, शुक्रिया फरिया। मैं बहुत कुछ कह भी सकती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुतदिल अल्फाज में सियासत के बारे में और इतनी बड़ी जिदोजहद जो पीडीएम ना सिर्फ कर चुकी है और करना चाहती है और करने जा रही है, पीपल्स पार्टी की भी का बहुत बड़ा और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके हवाले से मैं वाज़े तौर पर कहूँगी कि पीपल्स पार्टी पर इस वक्त थोड़ा सा बंद गली में लगाने की जो एक परसेप्शन आ रहा है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कम अज़ कम सबसे पहले तो हमें तवक्को ये थी कि तवातर से जो इस वक्त हमारी यके बाद दीगरे फतह पे फतह हुई है पार्लिमानी सिस्टम के ज़रिए, उसका एहतराम होगा, उस मौक़िफ़ की बल्कि तायीद होगी भरपूर तरीके से। तो हमें तो थोड़ा सा बिल्कुल मैं तो शज़्दर रह गई कम अज़ कम कमेटी में, जब लॉन्ग मार्च को पहली दफ़ा सडनली पता नहीं कहाँ से ये बात आई कि लॉन्ग मार्च से मुंसलिक है ये रेजिग्नेशंस। अब इस्तीफ़ों की बात हमने पहले भी की थी और तब भी हमने फरिया पहले दिन जब ये पहली APC जो हमारी मेज़बानी में हुई, ये बात आई थी कि जी हम इस्तीफ़े देंगे पार्लियामान से, तो हमारा एक बहुत मौसर और ठोस जवाब था, जिसकी वजह से उन्होंने जो एक्शन प्लान था, जो आपके सामने अभी भी मैं दिखा सकती हूँ आपको, उस पे इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन था। उसके लिए कमेटी बननी थी, वो नीचे बिल्कुल कर दिया गया। सारे नो कॉन्फिडेंस और दूसरे और लॉन्ग मार्च कतन इससे लिंक नहीं था, कतन नथी नहीं था। हमने उस वक्त भी कहा था कि देखिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हम जिस तरह की जिदोजहद और सियासत से गुज़र के आए हैं, जिस सफ़र से गुज़र के आए हैं, उसमें ये हमने हमेशा देखा है कि जब हम सिर्फ सड़कों की सियासत करते हैं, आपने एक PNA मूवमेंट भी देखा हमारी ख़िलाफ़, आपने देखा फिर वो गैर सियासी क़ुव्वतों को हम रास्ते नहीं दिखाना चाहते, कोई ऐसा सियासी और आइनी बहरान हम नहीं लाना चाहते जिसकी या उसका हिस्सा बनना चाहते हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ
ہو جائے. ہمارا نصب العین اور ہدف جو ہے مشترکہ طور پر اس وقت یہ نااہل سلیکٹڈ گورنمنٹ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں اونچ نیچ کریں، باہر باتیں کریں. ہمیں ایک دوسرے سے روابط قائم رکھنے چاہیے تھے. دیکھیے اگر یہ ایجنڈا بدلنا تھا، میں بہت ہی انکساری سے کہوں گی کہ ہم ایک اگریسو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. ہر جگہ ہم معتدل راستہ اختیار کرتے ہیں. میں پھر کہوں گی کہ یہ بات پہلے سے کی جا سکتی تھی کہ جی ہم اس طرح تبدیل کرنا چاہتے ہیں پورا ایجنڈا، کیونکہ ہماری جماعت نے بہت تیاری پکڑی ہوئی تھی. آج بھی اس پر آخری میٹنگ ہونے والی تھی کہ 26 کے لیے ہماری زوم پہ میٹنگ ہونے والی تھی. اب ہماری ویسے بھی اپریل 4 پہ ہوئی ہے کل. لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیے آپ مجھے بتائیں، کسی نے ہمیں جواب نہیں دیا، نہ آج نہ پہلے، کہ آپ استعفے دے دیں، آپ اسمبلیوں سے نکل جائیں. تو کیا کون سی روک تھام، آئینی روک تھام ہے ان کے سامنے، اسپیکر کے سامنے، کہ وہ آپ کی گروپس میں، بنچز میں آہستہ آہستہ استعفے قبول کریں اور پھر ان پہ بائی الیکشن وہی گروپس میں کراتے جائیں. جب ہم ان سے کہتے ہیں دیکھیے ہمارے کہنے پر انہوں نے بائی الیکشن لڑے، بائی الیکشن میں آپ نے دیکھا کس طرح کی فتح سے ہم ہمکنار ہوئے ہیں. 7 کے 7 بائی الیکشن 8 میں سے کراچی سے لے کر آپ نے دیکھا خیبر تک پی ڈی ایم نے بھرپور طریقے سے بھاری اور پہلے سے زیادہ اکثریت اور مارجن سے جیتے ہیں. یہ بہت بڑی فتح ہے جی، کایا پلٹی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی ٹانگیں اس پر ہلیں. یہ الیکشن لڑنے کی بات ہوتی ہے اور سیاست الیکشن، جمہوری سیاست الیکشن کے ذریعے ہی کی جاتی ہے، چاہے آپ اسے قبول کریں نہ جی. تو اس کے بعد فریا سینٹ الیکشنز کی بات ہوئی. ہم نے کہا بالکل یہ ہمارے لیے ہر الیکشن میدان جنگ ہے، آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آپ نے ڈٹ کے ہمارے ساتھ لڑنا ہے. اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا وہاں ہماری اکثریت وہاں بھی آئی ہے. پھر آپ نے نیشنل اسمبلی میں تو جس طرح کی ڈیفیٹ دیکھی ہے، اٹس اے نو کانفیڈنس موشن. یہ تو عدم اعتماد کی پوری سٹنگ گورنمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں ہمارا کینڈیڈیٹ آ کے لے گیا آپ کے ووٹ. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جس پر انہوں نے بھی بہت زور لگایا، میں ضرور کہوں گی کہ ساری جماعتوں نے اپنے صدق کے دل سے بیٹھ کے اپنے اپنے دفتر، جیسا میرا کھلا ہوا تھا ویسے لیڈر آف اپوزیشن نون لیگ کا کھلا ہوا تھا، کام کر رہے تھے دن رات کے ممبران جمع کریں، ان کا پتہ رکھیں، کسی کو ہم اشور دیں کہ بھی آپ نے اس طرح ووٹ کرنا. وی ور ورکنگ فلیٹ آؤٹ اور ہمیں فتح ہوئی، ہر الیکشن میں فتح ہوئی ہے تینوں. رائٹ، وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سو آپ آئی گیس یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو ایک پیٹ آن دا بیک ملنا چاہیے، لیکن کمنگ ٹو ریزگنیشن، یہ بات ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کی کہ کم سے کم 4 مہینے پہلے ایک وفد کیا تھا پیپلز پارٹی کا، پرائیویٹلی بھی مولانا فضل الرحمان کو بتانے کے لیے کہ ہم نے استعفے نہیں دینے، کم سے کم ابھی فی الوقت نہیں دینے، اور یہ بالکل آخری آپشن ہو، لیکن ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. 12 آپ یہ کہہ رہی ہیں میٹنگز میں بھی یہ بات ہوئی اور پیغام پہنچایا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو کیا وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان اس بات کو سنجیدگی سے نہیں سمجھ سکے کہ پیپلز پارٹی ریزگنیشن کی آپشن پر غور نہیں کر رہی؟ دیکھیے ایک میٹنگ میں تو میں تھی، وہ وفد نہیں تھا جس میں ہماری اعلیٰ قیادت موجود تھی اور نون لیگ کی بھی تھی. بہت چھوٹا سا ایک عشائیہ تھا جو ہم شکر گزار ہیں مولانا نے رکھا اپنے ہی گھر پہ. انہوں نے بڑا اہتمام کیا تھا. ہم 4-6 لوگ تھے، ایک نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور وہ تھے چیئرمین بلاول بھی تھے اور مریم نواز بھی تھیں. مولانا خود اس کی انہوں نے میزبانی ہماری کی اور بہت ہی انہوں نے ایک اچھا ان کا مثبت اور سینئر سٹیٹسمن والا کردار رہا اس میں. اور اس میں ہم نے کھل کے باتیں کی کہ ہمارے جو تحفظات ہیں استعفوں کے بارے میں اور ہمارا کیا ماضی میں اس کے تجربہ رہ چکا ہے. چاہے آپ 1985 کے بوائیکاٹ لے لیں، جو تب بھی پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا کے بوائیکاٹ کرایا گیا، اور وہ بہت بڑا ایک غلطی ہے جو ہمیں سیاسی، جسے کہتے ہیں نا قاعدے میں، ہمارے پیپلز پارٹی کے سیاسی قاعدے میں ABC میں ہوتا ہے کہ یہ پھر کبھی نہیں کرنا ہے. آپ نے کبھی کوئی بھی میدان جنگ، کتنا بھی آپ کے خلاف لیول، پلیئنگ فیلڈ لیول نہ ہو،
غیر منصفانہ ہو، آپ نے پھر بھی ڈٹ کے لڑائی لڑنی ہے، کیونکہ آپ کا گول جو ہے وہ ہوتا ہے اس طرح اسمبلیوں میں آنا اور جمہوری طریقے سے اپنا موقف اور اپنے قانون سازی کو آگے بڑھانا، اپنی نمائندگی وہاں اکثریت میں جتنا لا سکتے ہیں کریں۔ تو ہم بہت کلیئر ہیں فریہ، ہم نے بار بار کہا ہے کہ اچھا مثلا آپ سینٹ کو پہلے ایک میٹنگ میں تھا کہ بس سینٹ میں سے نکلیں، ہم بھئی سینٹ سے نکلیں، ہم آئین پڑھ لیں۔ ہماری سی سی نے بھی میٹنگ کی، بہت اس پہ گفت و شنید کی، اس پہ بچار ہوئی کہ بھئی آئین میں کیا لکھا ہے، رولز میں کیا لکھا ہے۔ واضح تھا کہ آدھی سینٹ تو چلتی نا بیٹا، آدھی سینٹ نے چلنا تھا، ان کے نیشنل اسمبلی بھی ہاؤس نے چلنا تھا، وہاں بھی آپ کو صرف کورم والی بات ہوتی ہے، وہ حکومت لے لینا تھا۔ اگر بفرض محال ہر طرف استعفے ہو جاتے، یہ سینٹ الیکشن نہیں لڑا جاتا، بائی الیکشن میں بھی وہ ہر جگہ انہوں نے آکیوپائی کر لینے تھی آپ کی جمہوری اور حقیقی سپیس، تو پھر آپ کے پاس کیا رہتا؟ آپ سڑکوں پہ لڑتے رہتے کس لیے؟ آپ عمران خان نے 126 دن دھرنا دیا تھا، پورے کیپٹل کو یرغمال رکھا تھا، آپ کو یاد ہے؟ کبھی 500 لوگوں کے ساتھ، کبھی 5000 لوگوں کے ساتھ، کبھی جو بھی، وہ بھی نواز شریف کی حکومت کو نہیں گرا سکے، وہ عدالت نے کیا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھوں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے لیے تو ہوش ربا بات تھی اس میٹنگ میں کہ رات سے خدشہ تھا کہ ایجنڈا جب آیا، میں نے کہا یہ ریزگنیشنز پھر کہاں سے لانگ مارچ سے نتھی ہو گئے۔ ہماری تو ذیلی کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، سخت ایک جسے کہتے ہیں کمر بستہ ہو کے کارکن اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ اور جو صوبوں کے صدور ہیں انہوں نے بہت کام کیا تھا جی، اور ہمارا مستقل اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ سوال ہو رہا تھا کہ جی اب باقی صوبے بھی اپنے اپنے پلانز ایک ساتھ میش کریں تاکہ ہم سپورٹ کر سکیں ایک دوسرے کو، مؤثر طریقے سے سپورٹ کر سکیں اور ایک سیاسی امپیکٹ اس کا ہو۔ اب آپ مجھ سے آپ خود پوچھ سکتی ہیں کہ کیا راتوں رات ہوا کہ مولانا صاحب بھی جانتے ہیں، ان کی بہت میں عزت اور احترام کرتی ہوں اور ان کی رہنمائی سے ہمیں ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا، اس سے ہم مستفیض ہوں گے۔ اور سیم وتھ نون لیگ، انہوں نے بڑے صدقے دل سے اور تہ دل سے کام کیا ہے، دل لگا کے ہمارے ساتھ، اور ہمارے روابط بھی اب ایسے ہو چکے ہیں کہ اعتماد کا جو شاید پہلے فقدان بن گیا تھا وہ کم ہوتا گیا۔ تو یہ سیاسی سرمایہ جو ہے ہمیں، میں سمجھتی ہوں ہمیں قائم رکھنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی نئی بات تھی کہ ہم ایک دم سے لانا چاہ رہے ہیں لانگ مارچ کے ساتھ استعفے، جن پر ساری جماعتوں کو ہمارا واضح موقف پتہ ہے، جن کو ساروں کو پتہ ہے کہ ہماری سی سی اس پر ایک ٹھوس اور لمبا اور بہت میں سمجھتی ہوں مثبت فیصلہ دے چکی ہے اور گائیڈنس دے چکی ہے، جس کی بنیاد پر سینٹ الیکشن لڑا گیا۔ آپ سوچتے ہیں آپ سینٹ الیکشن نہیں لڑتے تو ہم نے جو 20 سال لگا کے ترامیم کی ہیں قانون میں، جو سی او ڈی کی 80% کام پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوا ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم لے لیں یا کچھ اور بی آئی ایس پی لے لیں، یہ سب رون دیتے۔ یہ آپ نے کھلا فیلڈ چھوڑنا تھا، آتی تحریک انصاف کی تباہی کا رولر بلڈوزر، اور انہوں نے سارا صفایا چٹ کرنے تھا۔ وہ تو ویسے ہی پریزیڈنشل آرڈیننس فیکٹری سے چلانا چاہتے ہیں، وہ تو پھر ہنس رہے ہوتے، ان کے ہاں تو بھنگڑے ڈل رہے ہوتے اگر ہم نے استعفوں پر اگری کر دیا ہونا تھا۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اتحاد ہے اگر یہ ٹوٹتا ہے اور یہ ہمیں بار بار دھکیلتے ہیں ایک طرف اور اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا جی؟ فائدہ اس سے اس تباہی سرکار، اس سلیکٹڈ حکومت کو ہوگا جو ہمارا واضح ہدف ہونا چاہیے، جس پر مستقل ہماری مزاجی سے یونٹی ہونی چاہیے اور ڈیلی روابط ہونے چاہیے۔ میری صرف یہ استدعا اور ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہے۔ شاہی صاحبہ، آپ نے خود ہی کہا کہ اگر اتحاد ٹوٹتا ہے یا اس میں دراڑیں آتی ہیں، جو پی ایم ایل این کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے یا پی ڈی ایم کی طرف سے، وہ اس میں بلیم پیپلز پارٹی پر ہی زیادہ آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا اظہر جاوید صاحب کو، اس میں بھی انہوں نے اس بات سے اگری کیا کہ پیپلز پارٹی شاید کہیں اور سے سن رہی ہے اشارہ
यही बात मरीम नवाज ने जो आज बात की अपने ट्विटर अकाउंट पर, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि शायद सिलेक्टेड तब्दील हो रहे हैं। इशारा यही था कि पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसकी वजह से वो पीडीएम में दरारें डाल रही हैं। क्या कहती हैं आप इस इशारे कनाई की बातों पर? नहीं फरिया, मैंने मियाँ साहब का इंटरव्यू नहीं देखा। उनके साथ भी हमारे पुराने रवाबित हैं और उनकी भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। और जो मैंने मरियम का रद्द अमल देखा है, जो उसकी उठना बैठना क्लोज क्वार्टर्स देखा है, बहुत ही मैं समझती हूँ खुलूस से वो अपने आप को कंडक्ट कर रही हैं। और मेरी नज़र में, मेरी नाकिस राय में, उनका वो ट्वीट किसी और के इशारा कर रहा है। ज़ाहिर है हुकूमत में किसी और का इशारा कर रहा है। कहाँ से हमारी तरफ ये उंगली उठेगी मुझे समझ नहीं आता। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर राब्ते होते तो हमारा ये इस वक्त हालात नहीं होते कि देखिए सबसे ज़्यादा केसेस, हम तो मुल्क में बैठे हैं, सारे केसेस फेस कर रहे हैं। जरदारी साहब की आपने अदालत भी देख ली है, वो फिर भी कहते हैं मुझे जेल भेज दो, भाई मुझे जेल भेज दो, तुम लोग रुस्वा ना हो। मैंने 12 साल डील नहीं किया, जब मुझे कहते रहे, जब मुशर्रफ के जो सफ़ीर आते रहे बार बार मेरे पास, मैंने कोई डील नहीं किया। मैंने आप लोगों की और मोहतरमा शहीद की इज़्ज़त रखी। तो अब मैं तो कमरे से निकलता भी नहीं हूँ, मैं वही खाना खाता हूँ जो जेल में खाता था। जो आप देखेंगे और आप सुनेंगे, वो दावत में भी वही अपनी एक दाल और कीमा और रोटी मंगवा के वही उसी पे तकवा करते हैं। कहते हैं मेरे पेट को 12 साल में यही रूखी सूखी की आदत हो गई, तो मैं अपने औकात में, दिस इज हिज टॉक। ये पार्टी तैयार है भाई, आप हमें क्यों कहते हैं? और इस्टेब्लिशमेंट की बात, मैं इसमें इस माहौल में, इस वैसे भी मुश्किल और पेचीदा सियासी माहौल में, और अपनी तरफ से मैं और ना हमारी पार्टी कोई इसमें जहर घोलना चाहती है। हम नहीं चाहते कि पीडीएम या अपोजिशन में कोई के दरमियान कोई और मज़ीद दरारें आएँ और कोई आलूदगी हुए हमारे माहौल में। सियासी बुर्दबारी का तो तकाज़ा ये है कि जिस कमिटमेंट के साथ हम साथ चल रहे हैं, उसको मैं समझती हूँ थोड़ा अपनी पार्टीज़ नज़रसानी करें। छोटी पार्टियां बहुत सारी हैं जिनका व्यू अकेले में बहुत फ़र्क है। वो कहते हैं हम नहीं समझते रेजिग्नेशन से कोई फ़ायदा होगा। और मैं अब किसी को किसी डॉक में नहीं डालना चाहती, ये मेरा ना काम है ना मनसब है। लेकिन ये बात सोचने की है कि फ़ायदा इत्तेहाद तोड़ने से किसको होगा? आप क्यों हमें दीवार से लगा रहे हैं? आपको हमारा मौक़िफ़, और इस वक्त जब पार्लिमानी फतह पे फतह उरूज पे है, आप मोमेंटम रखें विक्ट्रीज़ का। हमारी तो तवक्को थी चलिए लॉन्ग मार्च पे चलते हैं और वहाँ पंजाब असेंबली का अनाउंस करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट का अदम एतमाद अनाउंस करते हैं। बुज़दार गवर्नमेंट ने अपनी लिटरली लास्ट लेग्स पर है, उनके MPAs उनके हाथ में नहीं है, उनकी नाअहली इस उरूज पर है कि कोई उनमें इस्तेकाम नहीं है, कोई उनमें इस वक्त कोई मतलब कमिटमेंट नहीं है। कि अब पार्टी तो नज़र भी नहीं आ रही है ना, PTI, वो तो एक लोगों का एक टोला बन गया था, वो अब तितर बितर हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों के टिकटें ढूंढते फिर रहे हैं, सबको पता है। तो इस सूरत हाल में जब इतनी मतलब फल पक चुका है, आप पार्लिमान में हमला करें जहां आपको आईनी रास्ता नज़र आ रहा है, जहां आप पर ना आप हम पे तनकीद करती फरिया, ना कोई और ज़ीरक से अपना जर्नलिस्ट करता। क्यों? क्योंकि आप वो सियासत कर रहे हैं जिसका आपको हक है, जो आपको आइन हक देता है। तो पहले आप वही ऑप्शंस एग्जॉस्ट करते हैं ना। हमने देखिए हमारा सियासी सफ़र इन दूसरी पार्टियों से बहुत हटके है, बड़ी पार्टियों से हटके है। हमने जमहूरियत के लिए जिस वक्त और जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं, MRD ले लें, ARD ले लें, जब बहुत सी तंजीमें हमारे साथ भी नहीं थी, शायद मुखालिफ भी होंगी, उस वक्त से लेके हमने बहुत सबक सीखे हैं। अगर यहाँ कोई तजुर्बे का, मैं नहीं समझती हूँ, फुकदान है, सीनियर सियासतदान हैं, सब अपना अपना काम जानते हैं, तो मेरी तो समझ से फ्रैंकली बाला है। हम तो मुंतज़िर हैं कि हमें कोई पर्सवेड कर, तो हम तो कहते हैं मीटिंग में, भाई हमें वो दलाइल दो जिससे हम अपनी CC पर वापस जाएं।
اور کہیں کہ آپ بھائی ہمیں مستعفی ہم ہو رہے ہیں اور ہمارا یہ آگے کا اسٹریٹجی یہ ہے اور اس کے بعد اینڈ گیم یہ ہے. لیکن nobody has told us what is the end game. جی وقت ہوا ایک بریک کا and we will be right back. And welcome back once again. So یہ جو خبر آئی اندر سے باہر اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ کہا گیا بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے کہ نہیں پی ڈی ایم کو, اور مولانا فضل الرحمان نے جواب میں یہ کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ ریزائن کر رہے ہیں کہ نہیں. یہ اسی طریقے سے بات ہوئی, اسی طریقے سے مشروط کر دیا گیا دونوں باتوں کو شاہی صاحبہ. فریہ دیکھیں وہ دیواروں کے تو کچھ زیادہ ہی کان آج کل ہونے لگے ہیں, اور ایک بات بھی نکلی تھی جس سے خاصی بدمزگی ہوئی اور میں سمجھتی ہوں بہت برا ہوا کہ ایک دم رپورٹنگ شروع ہو گئی ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ, اور یہ اچھی بات نہیں کسی کے لیے. اور ابھی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہی تھی کسی نے کہا شہید رحمان بیٹھی تھی, میرا تو فون سامنے تھا. آپ یہ کہا میرا 20 سال کا سیاست میں ریکارڈ دیکھ لیں فریہ, آپ مجھ سے پوچھیں گی کبھی کلاسیفائیڈ میٹنگ کا سب دوست باہر آ کے باتیں کرتے ہیں, تو جو بات باہر ہوئی ہو میں اس سے کبھی ہٹتی نہیں ہوں. مجھے زیب نہیں دیتا اس عمر میں کہ میں کہوں کہ انہوں نے اندر یہ بات کہی اور پھر ہم نے یہ جواب دیا, وہ تو آپ کے سامنے ریکارڈ ہے. لیکن مجھے صحیح نہیں لگتا کہ اندر کی جو پروسیڈنگز ہیں جو ایک پروٹیکٹڈ ہوں ان کے بارے میں آپ کو کہوں اور پھر ہم اس کو ایک تنقید کا باہمی نشانہ بنائیں, کیونکہ ظاہر ہے مگر یہ تو بات طے ہے کہ مولانا صاحب نے خود بھی باہر آ کے کہا کہ ساری پارٹیز ایک طرف اور پیپلز پارٹی کا موقف ایک طرف, تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے. اور میں سمجھتی ہوں تلخیاں بھی اس وقت ٹیمپریچر بھی لوور کرنا چاہیے, اور یہ کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جس سے ہم آگے راستے نہیں نکال سکتے یا جلتے ہوئے پہاڑ کے اوپر پل نہیں بنا سکتے. ہم تو اس طرح کے پہاڑ ساری سیاسی زندگی پار کر کے آئے ہیں, اور ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اپنی جو ساری جمہوری سرمایہ ہے, سیاست کا جو نچوڑ ہے, جس کے لیے ہم نے زندگیاں دی ہیں, جس کے لیے محترمہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادتیں دی ہیں, آپ کہیں کہ جس آئین کو ہم نے اپنے سر آنکھوں پر رکھا اور اس کے لیے قربانی دی, جو 18ویں ترمیم ہے وہ وہی آئین ہے نا, 1973 کا آئین ہے جس کو ہم نے 1 سال لگا کے مطلب کندھا پہیے سے لگا کے کیا, اور اب آپ کہیں کہ وہ آپ ایک طرف اس کا آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو ہوگا, obviously ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس حکومت کا کیا رجحان ہے, اور سب ہم سے اگری کریں گے کہ چھوٹے صوبوں کے حقوق اس قسم کی ترامیم میں, اس طرح کے آئین میں منجمد ہیں اور یہ محفوظ اس میں رکھتے ہیں. یہ ضمانت ہے ہم سب کی سیاسی زندگی کی. اور میں تو اتنا بھی کہوں گی کہ اگر یہ آئین موجود ہوتا جس وقت ایسٹ پاکستان اپنے حقوق مانگ رہا تھا اور صوبوں کو کوئی تقویت مل سکتی تھی ایک آئینی وفاقی ڈھانچے میں جو آج آپ کے سامنے ہماری ترامیم کی شکل میں ہے, یہ میں نہیں سمجھتی شاید سقوط ڈھاکہ ہوتی, شاید ہم ایک دوسرا ملک ہوتے, تاریخ ہماری فرق ہوتی, تو ہم نے ٹھیک. اس وقت پی ٹی ایم کے اندر سب سے بڑا جھگڑا قائد حزب اختلاف کا تقرر ہے. پیپلز پارٹی اس منصب پر آپ کا نام دے رہی ہے, آپ کو لانا چاہ رہی ہے, جو اطلاعات ہیں نون لیگ اس منصب پر اعظم نذیر تارڑ کو لانا چاہ رہی ہے. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے فریہ, میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. میرا قطعاً اس میں کوئی نہ میری کوئی حیثیت ہے کہ میں اپنا نام لوں. ہمارے سینئر وہاں موجود ہیں اور ہماری پارٹی کے یہ فیصلے ہوتے ہیں کون کیا کرے گا. یوسف رضا گیلانی الیکشن وہاں بہت بڑا جیت کے آئے ہیں, وہ ہمارے فارمر پرائم منسٹر محترم ہیں, تو ظاہر ہے ان کا پہلے بنتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب لیڈر آف اپوزیشن, ہمارا صرف یہ کہنا ہے یہ قائد حزب اختلاف کوئی چھوٹا منصب نہیں ہوتا. ہر فیصلہ دونوں ہاؤسز میں ہر فیصلہ ان کے ذریعے ہوتا ہے. یہ ہمارے قواعد و ضوابط میں بھی بالکل موجود ہے, آپ خود دیکھ لیں. آئین کے پروٹیکٹڈ یہ منصب ہیں, ان کو آپ فرسٹ ٹرم پارلیمنٹیرینز کو نہیں دیتے, بلکہ ہم تو 3 4 ٹرمز کے بعد ان عہدوں پر پہنچتے ہیں, جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کس طرح آپ نے
دن کو مینج کرنا ہے, کس طرح اپنی اکثریت کو مینج کرنا ہے. اور اس دفعہ اکثریت پھر آئی ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کے بہت کرم سے اور سب کی جد و جہد اور کاوشوں سے یہ ہمارے پاس پھر سینٹ میں اکثریت ہے, لیکن ظاہر ہے پہلے سے کم ہے. اور اس کو مینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑے ہو کے کر لے. ایون پارلیمانی لیڈر بننا آپ کو اسی وقت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اس بل کا یہ مطلب ہے, اس موشن کا کیا مطلب ہے, کس وقت کیا ڈالنا ہے. رولز کو وہ بار بار جو ہیں, جو جس ماحول میں ہم کام کر رہے ہیں, رولز کو بار بار توڑا جاتا ہے. اس کے لیے لڑنا, آپ نے دیکھا کس طرح 7 ووٹ خارج ہوئے, اور میں بار بار ڈائس پر جاتی رہی الیکشن کے ووٹنگ کے ذریعے کے درمیان کہ یہ کیا ہو رہا ہے, جب رولز کہہ رہے ہیں کہ آپ بیلٹ باکس کے ڈبے کے اندر کہیں بھی کر سکتے ہیں. اور 3 دفعہ میں نے سیکریٹری سے یہ بات کنفرم کی 3 دفعہ کہ چاہے نام پر ہو, کہیں بھی ہو, once it's in the box, it's in the box. وہ پریسائڈنگ آفیسر اوور رول کرتا ہے. یہ تو دھاندلی کی تحفظ کی جا رہی ہوتی ہے روز اور شب. تو اس قسم کے ماحول میں بہت ہی تجربے کار سیاستدان چاہیے ہوتا ہے جو پارلیمان میں 2 سے 3 ٹرمز کم از کم گزار چکا ہوتا ہے. سو آپ نے کہا کہ آپ لوگ کوئی درار نہیں ڈالنا چاہتے. کل جو ایک بات ہوئی سابق صدر ریاست زرداری نے, جو مین خبر تھی وہ یہ کہ پی ڈی ایم اجلاس میں نواز شریف سے کہا کہ وہ اسحاق ڈار کے ہمراہ واپس آئیں, اور اگر استعفے دینے ہیں تو پھر سب کو جیل جانا ہوگا. پیپلز پارٹی نے یہ سوچ لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, یہ آپ کا موقف ہے؟ جی بالکل, یہ بات وہاں ضرور ہوئی تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی اب کہیں کہ اس نے یہ کہنا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا, جو بات جس طرح کنوے کی گئی ہے ایسی نہیں تھی. زرداری صاحب نے بہت ہی مطلب انکساری سے, اور ان کا ویسے بھی بہت ہی نارملی ان کا بہت کنسیلیٹری اپروچ رہتا ہے. وہ ہمیشہ دوسری پارٹی سے, ہماری اپنی پارٹی کو دوسری پارٹی سے کا موقف ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں. ان کی ایک خاص ان کی پہچان بھی یہی ہے سیاست میں. تو انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ ہم مشروط کسی چیز کو کریں, ہم کسی چیز کو مشروط نہیں کرتے, ہم نے یہ کنڈیشنز نہیں رکھی. جی ہم صرف کہہ رہے ہیں ہماری بات سن لیں, اور اگر کسی کو بات بری لگی ہو, انہوں نے تو کہا کہ ہم سارے جیل جانے تیار ہیں, کوئی اکیلا فائٹ میں نہیں ہے یہاں پہ. اور انہوں نے پھر اگر کہا کہ کسی کو بات بری بھی لگی ہو, انہوں نے بار بار پھر معافی بھی مانگی, جس پر مریم بیٹی نے کہا کہ نہیں میں آپ کی بیٹیوں کی طرح ہوں, مجھے تو صرف آپ سے خود بات کرنے کا حق ہے, آپ نے مجھے خود دیا ہوا ہے. تو جس طرح میڈیا میں چلایا جا رہا ہے ویسا نہیں تھا فریا. رائٹ, وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سو یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ امید ہو رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ پھر آپ بنانے میں کامیاب ہو جائے؟ دیکھیے نمبرز تو آپ نے دیکھا ہمارے ہیں, اور میں نہیں سمجھتی ہمارا کوئی بھی ووٹ اس دفعہ سلپ ہوا ہے. ان کو دانستہ طور پر اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خارج کیا گیا ہے. پہلے کاؤنٹ کیا گیا فیصلے دینے سے پہلے کہ یہ اکثریت ہو گئی ہے, پھر فیصلہ دیا گیا کہ یہ خارج ہیں. پہلے دیکھا کہ 7 جب انہوں نے نکال لیے کہ ہمارے کتنے نمبرز ہیں, اس کے بعد فیصلہ دیا. تو اٹ واز کلیئرلی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے یہ. اور ظاہر عدالت میں اپیل ہمارا حق ہے, پٹیشن بھی درج ہو رہی ہے, ہمارے وکیل بھی موجود ہیں اور بہت چوکنا ہیں, اور اس میں پہلے بھی کافی اس میں پریسیڈنٹس بھی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ پریسیڈنٹس نہیں ہیں. تو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا سب کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے. جتنا بھی پلینگ فیلڈ آپ ہمارے خلاف کریں, انشاءاللہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا, ہم تو پر امید ہیں. جی رائٹ. سو یہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ اگر آدھا ایوان خالی ہو گیا تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی استعفے دینے پڑ سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم خود ہی سے ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم استعفے دیتے ہیں, اور آپ لوگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں دینا, اور پھر آپ بھی پریشر پڑے اور آپ کو بھی استعفے دینے پڑے؟ دیکھیے فریا, آپ کا سوال جائز ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں اس ماحول میں کوئی فیصلے بھی کرنے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. پہلے تو ہم اپنی سی سی سے رجوع کریں گے, وہ سی سی کی ڈیٹ طے ہونے والی ہے قریب. اور دوسری بات یہ کہ ہم کوئی امیچور سیاست نہیں کرتے.
ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ تنظیمیں ہیں، چاہے پی ڈی ایم ہو نہ ہو، ہم ہمیشہ کنسلٹ ویسے بھی کر کے کام کرتے تھے. یہ ویسے بھی ایک بہتر طریقہ کار ہوتا ہے. تو جو بھی فیصلہ پارٹیاں کریں ہم ان سے انگیج رہیں گے اور ہم بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے جمہوری نصب العین سلیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے. سر لانگ مارچ کے حوالے سے پھر اب کیا ہوگا؟ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو کیا اس کے نتیجے میں گورنمنٹ جانے کا خدشہ ہے ابھی بھی؟ تو جی لانگ مارچ تو ہم بہت اس کی سخت تیاری پکڑے ہوئے ہیں اور لانگ مارچ کے لیے ہم نے ذیلی کمیٹی، صوبائی کمیٹیاں اور خاص طور سے کیونکہ یہ ہمارے لیے کراچی سے شروع ہونا تھا، چیئرمین بلاول نے کراچی سے جانا تھا، ہم نے خاصی اپنے دوسرے پروگرام سارے کینسل کر کے اس پر توجہ دی بھی تھی. تو ہمیں اٹ واز کوائٹ اے سرپرائز فار اس کہ یہ اس طرح بالکل مشروط کر دیا گیا اور بس ہمیں کہہ دیا گیا اور کوئی اس میں ڈسکشن نہیں ہوتا اور کوئی اس میں آپشن نہیں ہوتا. خیر انہوں نے پھر کہا کہ ہم نے آپ کو مہلت دی ہے تو بڑا شکریہ اس مہلت کا. ہم لے کے جائیں گے اپنی سی پر اور پھر اپنا فیصلہ بھی کمیونیکیٹ کریں گے اور طریقے سے کریں گے. کوئی ہم میڈیا میں پہلے نہیں سنائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ سب کنسلٹڈ رہیں اور ایسی کوئی ایمبوش نہ ہو میٹنگ. ایمبوش نہ ہو میٹنگ اس دفعہ آپ نے کہا، لیکن کیا حکومت آپ کو مدت پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر؟ فریا یہ تو میں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ان کا حالات زار کیا ہیں. ان کے اب قدم اتنے زیادہ، اتنی ان کو ابھی سیاسی ڈیفیٹ ہوئی ہے، شکست ہوئی ہے یا ایک کے بعد ایک، کہ اب ان کے حواس پہ بھی صرف اپنا سیاسی جسے کہتے ہیں نا سروائیول، اپنی سیاسی جو زندگی ہے جو ان کو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، کم از کم اقتدار ان کو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اس پر یہ ہر طرف ہاتھ پیر مار رہے ہیں. خاصے ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں اور ڈس فنکشن میں یہ عجیب و غریب باتیں بھی کر رہے ہیں جو کبھی کوئی تاریخ میں حکومت نہیں کرتی. وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا انہوں نے آئینی ادارہ الیکشن کمیشن کو جس طرح ان پہ دو ٹوک حملہ کیا ہے، اگین ویری شاکنگ، جبکہ ہم ان سے اب کوئی بعید رکھنے والی سچویشن میں ہیں، لیکن روز یہ ایک نیا انکشاف کرتے ہیں، ایک نیا ادارہ تباہ کرنے کی ان کو تمنا لگتا ہوتی ہے اور یہ اس پر بھی حملہ آور ہو گئے. ایک آئینی ادارہ ہے جی، یہ آٹونومس ادارہ ہے، اس کا تحفظ قانون اور آئین میں ہے اور اس کا تقدس بھی آپ نہ اس طرح پامال کریں. سب کو سوالات ہیں، ہم سب کویسچن کر چکے ہیں. پچھلا الیکشن ہم نے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سارے کے سارے ہم حکومت میں اور آپ مستعفی ہو جائیں. آپ ان پر کنٹیمپٹ کر رہے ہیں، وہ پروٹیکٹڈ ہیں آئین میں کنٹیمپٹ کے حوالے سے، اتنی ان کی حیثیت ہے. اور کبھی میں نے نہیں کہا اور کسی نے نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پرفیکٹ رہا ہے، اور بلکہ ہماری تو بہت پورے وائٹ پیپرز نکلے ہیں. لیکن یہ ٹون، یہ لہجہ، یہ تکبر کہ بس ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں آیا، ہماری ایما پہ انہوں نے کام نہیں کیا، انہوں نے فارن فنڈنگ کیس نہیں بند کیا، انہوں نے ڈسکا کی دھوند میں کو ہٹا کیوں دیا. ریگارڈنگ دی الیکشن کمیشن. ٹھیک، تھینک یو سو مچ شیر رحمان صاحبہ. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اپنا موقف دیا. سینٹ میں اور پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ کیا اختلافات ہیں، پیپلز پارٹی کی تفصیلاً جواب دیا پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیر رحمان صاحبہ نے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اللہ حافظ.